कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन। डॉक्टर बुज़ुर्ग साहब को सही पता होगा कि मैं कितने साल से बुरे वाले आ रहा हूं। अबू उमैर भाई, अब्दुल्ला उमैर भाई आज भी हमारे इस्तकबाल के लिए थे। मैं उस वक्त भी जानता हूं जब ये गलियों में देहातों में मुझे लेके जाते थे तो दहाइयों का सफर है आपके साथ, कम से कम 2 दहाइयों का साथ है, बिहाड़ी का, बूरे वाले का, गग्गो मंडी का, सबका। अमीर मोहतरम के साथ भी इस बूरे वाले में आया हूं। एक फैक्ट्री में हमने प्रोग्राम किया, बिहाड़ी में प्रोग्राम किया, जनाजों में भी आया हूं, शोहदा के जनाजे पढ़ाने भी आया हूं। मगर आज का प्रोग्राम एक अलग रंग रखता है। जो जोश, जज्बा, मोहब्बत और हाजिरी आज बूरे वाले में है, कम से कम मैं नहीं जानता। शायद काम इतना बड़ा है खत्म नबूवत का कि कोई भी इससे पीछे रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता मेरा हिस्सा बढ़ जाए। मैं कल क़यामत में अल्लाह ताला को कह दूं, ऐ अल्लाह, जब खत्म नबूवत के लिए लोग खड़े हुए थे तो मैं सफों में शामिल था। ऐ अल्लाह, मैं उन कुर्सियों पे बैठा था जब लोगों ने जानने देने की बातें की थी, जब अज़्म हुए थे, जब सहाबा की बात हुई थी, जब तारीख़ इस्लाम दोहराई गई थी कि गुस्ताखान रसूल के साथ क्या हुआ था, खत्म नबूवत के मौके पे मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी। तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहने वालों में, जज़ाकल्लाह कहने वालों में, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने वालों में, ऐ अल्लाह उस सफ पे मैं भी खड़ा था। ऐ अल्लाह, मैं भी सिपाही हूं। ऐसे ही इंशाअल्लाह नियत पक्की रखनी है, जज्बा पक्का रखना है। तो आगाज में कह दूं, भूल ना जाऊं बाद में, शफीक भाई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे। और बुरे वाले की सारी टीम, अकरम भट्टी साहब कह रहे थे मैं शुक्रिया अदा करूंगा। भट्टी साहब आपसे पहले मैं करूंगा इंशाअल्लाह। तो सारे आज इतनी खुशी हो रही है प्रोग्राम देख के। अल्लाह ताला मेरे एक एक भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। जिन्होंने मेहनत की, मोहब्बत की, कोशिश की, जो शरीक हुए, ऐ अल्लाह हम सब की हाजिरी लगा ले। ऐ अल्लाह, हम तुझे लब्बैक कहते हैं, तू हमारी लब्बैक को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, हम तुझे कहते प्रेजेंट। ऐ अल्लाह, हम आज क्लास में हाजिर हैं, जो उम्मत की क्लास है, जो मुसलमानों की क्लास है, जो सीरत नबी की क्लास है, जो खत्म नबूवत की क्लास है, जो नजरिया पाकिस्तान की क्लास है। ऐ अल्लाह, हम इसमें बैठे हुए लब्बैक कहते हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारी हाजिरी लगा दे। ऐ अल्लाह, हम गैर हाजिरों में नहीं है। ऐ अल्लाह, हम गाफिलों में नहीं है। गुनहगार जरूर हैं, गाफिल नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम काम करेंगे। मुझे कुछ और बात आपसे कहनी है। 78 साल होने लगे पाकिस्तान बने को, 77 मुकम्मल हो गया, 78वां साल चल रहा है। मेरी तकलीफें कुछ और हैं, मेरे गम कुछ और हैं। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें 98% मुसलमान हैं और जिसकी असास व बुनियाद क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर मिला था, मिंटो पार्क में, मीनारे पाकिस्तान में, बानिया पाकिस्तान इकट्ठे हुए थे। एक बात हुई थी, बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इस पे आए थे। मुमकिन है बिहाड़ी में, बूरे वाले में, साहिवाल में, चीचावतनी में, मुल्तान में, मेलसी में, लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, कराची में, हैदराबाद में, बहावलपुर में बेशुमार घर वो हों, लाखों घर वो हों
جو کہیں ہم یہاں کے رہنے والے نہیں، ہم تو امرتسر میں رہتے تھے، ہم تو جالندھر میں رہتے تھے، ہم تو ہوشیارپور میں رہتے تھے، ہم تو لدھیانہ میں رہتے تھے، ہم تو گرداسپور میں رہتے تھے، ہم تو یو پی سی پی مہاراشٹر میں رہتے تھے، ہم تو بمبئی دلی میں رہتے تھے، ہم تو پٹھان کوٹ شملہ میں رہتے تھے، ہم تو روہتک ہسار میں رہتے تھے، ہم تو کرنال بٹھنڈا میں بستے تھے۔ ہم اس ملک میں صرف اسلام کے لیے آئے تھے، ہماری جائیدادیں وہاں تھی، ہمارے خاندان وہاں تھے، ہماری زمینیں وہاں تھی، ہماری حکومتیں وہاں تھی، ہماری ریاستیں وہاں تھی، ہم سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ اے اللہ تیرا دین مل جائے، تیرا کلمہ مل جائے، لا الہ الا اللہ مل جائے۔ ہم سے کہا گیا تھا ایک ملک بنایا جا رہا ہے جس کا قانون قرآن کے مطابق ہوگا۔ قائد اعظم نے پشاور میں تقریر میں کہا تھا ہمیں قرآن کی موجودگی میں کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے، کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہم ایک تجربہ گاہ بنا رہے ہیں، ہم ایک لیبارٹری بنا رہے ہیں جس میں قرآن کے اصولوں پہ عمل کیا جائے گا۔ قرآن کی موجودگی میں ہمیں قانون کی ضرورت نہیں۔ ہم رو رہے ہیں کہ ہم یہاں آ گئے تھے اور قرآن کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ شیخ یعقوب صاحب تشریف لائیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، صحت عافیت دے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، ہم تو اس تلاش میں نکلے آج کہ جس قرآن کے اوپر ہم سے وعدہ کیا گیا کہ اس ملک کا دستور قرآن ہوگا، آج قومی اسمبلی کے باہر تو کلمہ لکھا ہے، اندر کیوں نہیں ہے؟ آج سپریم کورٹ کے باہر تو قرآن کی تصویر ہے، حلف لیتے وقت تو قرآن کی بات ہوتی ہے، فیصلے قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا مطالبہ کچھ اور ہے۔ اسٹیٹ بینک کا آغاز ہو رہا تھا، پاکستان میں بینکنگ نظام بن رہا تھا، معیشت کا نظام بن رہا تھا، اور ہمیں اس دن بتا دیا گیا کہ مغرب کا معاشی نظام، مغرب کا اکنامیکل سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ ہم اسلام کے جو معاشی اصول ہیں، جو سنہری اصول ہیں، معیشت کے، اکانومی کے، اقتصاد کے، ہم اس سے رہنمائی لیں گے۔ 77 سال بعد بھی آج ہم سود میں پھنسے ہوئے ہیں، IMF میں، ورلڈ بینک میں، UN میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم قسطیں لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، ہمارا بال بال آج قرضے میں جکڑا ہوا ہے، ہمارے بڑے چھوٹے مقروض ہیں، ہماری حکومتیں مقروض، ہمارے تاجر مقروض، ہم بجلی کا بل اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے۔ IMF بتاتا ہے اس ملک میں پیٹرول کی قیمت وہ مقرر کرتا ہے۔ قادیانیوں کو پاکستان میں تبلیغ کی اجازت دو، یہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہوتا، یہ امریکہ بہادر حکم کرتا ہے کہ تم ایٹم بم کو چھوڑ دو، تم کشمیر کو بھول جاؤ، تم قادیانیوں کو اوپر لے کے آؤ، تم اسرائیل کو تسلیم کرو، پاکستان کو اسلام سے نکال کے سیکولر سٹیٹ بناؤ۔ اور ہم کس طرح ان سے بات کریں؟ ہم ان سے قرضے لیتے ہیں۔ امریکہ سن لے، یہاں تیری نہیں چلے گی، یہ زمین بھی اللہ کی، یہ آسمان بھی اللہ کا، اس میں حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ ہم اسی بات کے لیے تحریک لے کے کھڑے۔ ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو شعور دینا چاہ رہی ہے، پاکستان کی گلی گلی میں جا کے، ایک ایک گاؤں دیہات شہر میں جا کے جو ہم اپنے بھائیوں کو جگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال رہے ہیں، اسی بات کے اوپر کہ ملک کو کھڑا کرنا ہے، مایوسیاں ختم کرنی ہے، پریشانیوں کا دور ختم کرنا ہے، سود سے اس ملک کو نکالنا ہے۔ جب تک قرضے لیتے رہو گے، قادیانیوں کے مسئلے چلتے رہیں گے۔ ہم کیا کہیں؟ ہمارے وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم بھکاری تو نہیں ہیں، مگر کس واسطے آئے؟ ٹھوٹا لے کے آئے، مانگنے کے لیے آئے۔ بجلی کے بل اندازہ نہیں ہے، ٹیکس، انکم ٹیکس، ویلیو ٹیکس، چارج، سرچارج، اسپیشل چارج، وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ 40 روپے کا یونٹ ہے، 60 روپے کا ٹیکس ہے۔ کب؟ میں تو کل پڑھ کے حیران رہ گیا، 9 کھرب روپیہ، 9 کھرب روپیہ، 9 کھرب روپیہ ایک سال میں IPPs کو دیا، جو بند پڑی ہیں، وہ چلتی نہیں، بجلی پیدا نہیں کرتی، 900 ارب روپیہ ان کو دے دیا۔ کس سے کہوں؟ 40,000 ارب روپے کا بجٹ آیا پاکستان کا، جس میں سے 19,000 ارب روپیہ کس کا ہے؟ 19,000 ارب کہہ رہا ہوں، کس بات کا؟ سود کی قسطیں دینی ہیں۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اس دن اٹھے گا، یہ قادیانیوں کو لگام اس دن چلے گی جب نظام بدلے گا۔
جب امریکہ کی غلامی ٹوٹے گی، جب قرضوں کی حکمرانی ٹوٹے گی، جب کشکول توڑے جائیں گے، جب غلامیاں ختم کی جائیں گی، کشمیر کی آزادی کا سورج اس دن طلوع ہوگا۔ جاؤ، 100 سے زیادہ چینل ہیں پاکستان میں، چھوٹے بڑے، درجنوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ہزاروں تنظیمیں ہیں، مگر ختم نبوت کا نام چینل پہ نہیں لے سکتے، قادیانی مرزائی کا نام چینل پہ نہیں لے سکتے۔ نہ جیو لے سکتا ہے، نہ دنیا لے سکتی ہے، نہ ایکسپریس لے سکتا ہے، نہ ARY لے سکتا ہے، نہ کوئی ڈان لے سکتا ہے، نہ کوئی جنگ لکھ سکتا ہے۔ ان کو معلوم ہے یہ لکھیں گے ناراض کوئی اور ہو جائے گا، سیٹلائٹ چینل بند ہو جائے گا۔ آج وہاں پہ فحاشی تو ہو سکتی، عریانی تو ہو سکتی ہے۔ کس سے کہوں، کس سے کہوں، کس سے کہوں؟ بدکاری سکھا رہے ہیں، فحاشی سکھا رہے ہیں، گندے تعلقات دکھا رہے ہیں، شادی شدہ عورتوں کے لوگوں سے افیئر سکھا رہے ہیں، نکاح کے بغیر زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، بدکاری پہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں اور بلا وجہ نہیں کر رہے۔ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے ہندوستان کو تسلیم کرو۔ میرے گھر میں بجلی نہیں ہے، میرے گھر میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ اس ملک میں 80% لوگوں کو سیف ڈرنکنگ واٹر میسر نہیں ہے، پیور ڈرنکنگ واٹر میسر نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں۔ میں تھر پارکر کی کیا باتیں بتاؤں، میں بلوچستان کی کیا باتیں بتاؤں۔ اس سال میں 45 بچے کس کے رپورٹ ہو چکے؟ پولیو میں۔ دنیا زیرو ہو گئی، ہم پھر پولیو میں پھنسائے جاتے ہیں۔ دنیا میں ٹی بی ختم ہو رہی اور ہمارے اندر ٹی بی شروع ہو رہی۔ کیوں؟ بیماریاں امپلانٹ کی جا رہی ہیں، آپ کو گدی سے پکڑا جا رہا ہے، آپ کو ہلنے نہیں دیا جا رہا۔ اس پولیو کے بہانے ایجنڈے پورے ہوں گے۔ فیملی پلاننگ کے لیے پیسے ہیں، ڈسپرین کے لیے پیسے نہیں ہیں، کینسر کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے قتل کرنے کے پیسے ہیں۔ ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے وار ہیں۔ مسلمانوں، جب تک ہم نے غور نہ کیا اور کھڑے نہ ہوئے، وہ ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کو صحت عافیت ایمان کی زندگی دے۔ وہ بولتا تھا، اس کی زبان بند کر دی کہ کس وجہ سے؟ وہ پاکستان کو تو مجرم نہیں ہے، وہ پاکستان کا تو خادم ہے، وہ مسلمانوں کا تو ہمدرد ہے، وہ اس ملک کا تو دوست ہے، وہ تو اتحاد کا داعی تھا، وہ تو نظریہ پاکستان کی آواز تھی۔ مودی اس سے ڈرتا تھا، کشمیری اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، اسرائیل اس سے جلتا تھا، امریکہ اس سے گھبراتا تھا۔ ہم نے مسلمانوں کی محبت کو قید کر دیا، امریکہ کی محبت کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اس کی آواز بند کرو، حافظ سعید نہ دکھے، اس کو روک دو، اس کی جماعت نہ چلے، اس کی ایمبولینس نہ چلے، اس کی ڈسپینسری نہ چلے، یہ زلزلے سیلابوں میں داڑھی والے نہ دکھے۔ یہ تو NGOs کی تھی۔ اس ملک میں تو میڈیکل کا کام یا عیسائی کو کرنا تھا یا مرزائی کو کرنا تھا، یہ مولوی تو ملا دی دوڑ مسجد تک تھی، یہ کہاں آ گئے؟ نہیں، اب ملا دوڑے گا، مسجد تک بھی جائے گا اور تمہارے پیچھے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ہم نے ان NGOs کو بھاگتے دیکھا ہے، یہ چٹی چمڑی والے اس میدان کو چھوڑتے ہم نے دیکھے۔ ریڈ کراس والوں کو، UN کو، اس درویش مرتے درویش کے ساتھ، نصر جاوید بھائی کے ساتھ میں نے گوروں سے ملاقاتیں کی ہیں، ڈھیروں سامان لاتے تھے، پہنچا دو، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ ناک آؤٹ کیے ہیں، سب بھگائے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بھگائے ہیں، ان کی ذریت، ان کی اولاد مرزائی بھی اس ملک میں نہیں رہیں گے۔ وہ بھی آج تعلیم کے بنیاد پہ نہیں ہیں، خدمت کی بنیاد پہ ہیں، ڈسپینسری کھولتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، ویزے کے پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو راشن بانٹتے ہیں۔ تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست کے ساتھ کھڑی ہے، نہیں رستہ دیں گے تمہیں انشاءاللہ۔ جاؤ، ایک وقت تھا کہ شیخ یعقوب صاحب کہتے تھے، ایک وقت تھا کہ نصر بھائی کہتے تھے،
ایک وقت تھا کہ سیف اللہ بھائی کہتے تھے کہ ہم تھر پارکر میں جاتے ہیں تو پہلا ہسپتال مرزائیوں کو آتا ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی ہسپتال نہیں ہے، اور حکومت کے ہسپتال ناکام ہے، مجبوری ہے کہ مرزائیوں سے علاج کروایا جائے تھر پارکر میں۔ میرے جو بھائی میرے پاس تھر پارکر آئے ہوں گے، انہوں نے ان کا ہاسپٹل دیکھا ہوگا، مہدی ہاسپٹل پیچھے چلا گئے ہیں، اور تھر پارکر میں آج سب سے بہتر ہاسپٹل کس کے؟ بول تو دو، پاکستان مرکزی کہنے میں بھی پریشان ہے۔ میری بورے والے کے مسئولوں سے گزارش ہے کہ ماڈرن ہاسپٹل مٹھی کی تصویریں، ماڈرن ہاسپٹل اسلام کوٹ کی تصویریں ان بھائیوں کو بھیجیں انشاءاللہ۔ یہ کھانے والے لوگ حکمران اور تم کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے، تمہارے پیٹ نہیں بھرنے۔ ابا پہلے چلا گیا یورپ، بیٹی بھی آج کل کی فلائٹ میں جا رہی، گلا خراب ہو گیا، گلے میں انفیکشن ہو گئی ہے، علاج کے لیے یورپ جا رہی ہوں۔ تمہارے گلے کی خراش کا علاج بھی یورپ میں ہوتا ہے، اور میرے بچے کہاں تڑپتے ہیں؟ ان کے پاس دوائی نہیں ہے، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ ایک ایک بستر کے اوپر چلڈرن ہاسپٹل میں کتنے بچے ہیں؟ میں نے تو وہ منظر بھی دیکھا کہ ڈرپ لگی ہے اور ماں نے گود میں اٹھایا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو ہاسپٹل بھی چلے جائیں، علاج ملتا کہ دھکے، باہر نکلو جگہ نہیں، باہر نکلو جگہ نہیں۔ میں نے تو تم سے ہمیشہ کہا ہمارے لیے نہیں کوئی ہاسپٹل بنا سکتے تھے، اپنے علاج کا بنا لیتے۔ تمہارا چیک اپ بھی کہیں ہو جاتا، تمہارے گلے کی خراش یہاں ٹھیک ہو جاتی، تمہارے بلڈ کے ٹیسٹ یہاں ٹھیک ہو جاتے۔ یہاں پلیٹلیٹ گرتے ہیں اور جیسے جہاز سے اترتے ہیں پلیٹلیٹس، یہ پلیٹلیٹس بھی بڑے سیانے یار۔ پاکستان میں تو زندگی موت ہوتی ہے، اور جیسے یورپ میں لینڈ کرتے ہیں، یہ یورپ آج مرزا کا خاندان بھی یورپ میں بیٹھا ہے، اور اس کی سرپرستی کرنے والے بھی۔ میری باتوں پہ غصہ نہ کرنا، ود ایویڈنس ہے، وداؤٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ ہمیں نہ سیاست کا کوئی خاص شوق ہے کہ ضرور کریں، ہم مجبور ہوئے ہیں۔ ہم تو پہاڑوں میں رہنے والے، میرے بھائی نصر بھائی کو سب جانتے ہیں، ایک پاؤں میں جوتا تھا، دوسرے میں تھا نہیں، ایک ایک مٹھ چنے ملتے تھے، ساتھ تھوڑا بہت گڑ ملتا تھا، کعبے ٹوٹے کپوں میں ملتے تھے، آدھا کود کر پورا کود کر ہماری زندگی تو اس میں بڑی خوش تھی۔ 25 کلو وزن اٹھا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، پانی کا کین بھر کے لاؤ، ہم اس میں بڑے خوش تھے۔ جب راتوں کو تہجدوں میں یہ کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اس سے بڑی بات کوئی۔ ایک جاتا تھا، دوسرے روتے تھے اور منتیں کرتے تھے میں کب جاؤں گا۔ ہماری جیبوں میں تو ان کے وصیت نامے ہوتے تھے، ہم ان کو وصیت نامے پڑھ پڑھ کے اپنے لیے روتے تھے۔ ہائے ہائے، تم نے کام نہیں کیے حکمرانوں، ہمیں وہ محاذ بھی سنبھالنے پڑ رہے، ہمیں یہ محاذ بھی سنبھالنے پڑ رہے۔ ہم تو سرحدوں کی تحفظ کے لیے کھڑے تھے کہ نظریہ تمہارے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ اسلام آباد تم رکھ لو، کشمیر کا اسلام آباد ہمیں دے دو۔ اننت ناگ کا کیا نام ہے؟ اسلام آباد۔ پنجاب تم رکھ لو، لولاب ہمیں دے دو۔ بانڈی پورا تم رکھ لو، راول پنڈی تم رکھ لو، بانڈی پورا ہمیں دے دو۔ لاہور تم رکھ لو، سری نگر ہم رکھ لیتے۔ جموں تم، سیالکوٹ تم رکھ لو، جموں ہمیں دے دو، ہم تو بہت خوش تھے۔ شکرگڑھ تمہارا ہو جاتا ہے، نارووال تم رکھ لو، ڈوڈا پیر پنجال بہت خوش تھے۔ تم نے ہمیں وہاں سے روکا، ہم وہاں سے نہیں رکے، ہم یہاں بھی آ گئے۔ اب کہتے ہیں ان کا سیاست میں کیا کام ہے؟ یہ کیوں ختم نبوت پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ تو صرف کہیں اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، یہ دعا ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان۔ ہم تو کہتے ہیں وہ منافقت کے شعبے میں چلا جاتا ہے جس کی زندگی سے جہاد نکل جائے۔ ہماری تو ایمان کی زندگی، بڑے کہتے ہیں جہاد چھوڑ دیا، جس دن جہاد چھوڑیں گے اس دن ایمان چھوٹ جائے گا۔ جہاد عمل نہیں ہے، جہاد ایمان ہے، جہاد اسلام کی کوہان ہے۔
جہاد غلبہ اسلام ہے، جہاد غموں کو مٹاتا ہے، جہاد دکھوں کو دور کرتا ہے، جہاد پریشانیاں مٹاتا ہے، جہاد اسلام کا رستہ کھولتا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پیچھے ہٹنے کے نہیں۔ میں تو ان کے رونے آپ کو بتاتا ہوں، یہ بیچارے کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ پاکستان کے کسی کے گلے میں خراش ہیں، کسی کے بلڈ ٹیسٹ ہونے، اور کسی کے گھٹنے، کسی کے ٹخنے میں کیا ہوا، ٹخنے میں، اور ان کو اب علاج کے لیے کہاں موچ آئی ہے، اور ان کو علاج کے لیے ہمارا رکنا ہے۔ یا اللہ ان کو لے، یا تو یا اللہ ان کو ہدایت دے دا، یا ان کو واقعی یہاں سے لے جا، کوئی کام تو کرے۔ میں تو دبئی تک کا ہی کہہ رہا ہوں، میں تو دبئی انگلینڈ کا کہہ رہا ہوں، باقی آپ کی دعا ہے، میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ میرا تو صرف اتنا ہے کہ اللہ ان کو دبئی انگلینڈ لے جائے، ان کی جگہ پہ لے جائے۔ یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، ہماری قربانیوں کا ملک ہے۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں۔ ختم نبوت کے لیے رانا شفیق صاحب کھڑے ہوئے، رمضان بھائی جیسا سادہ بندہ کھڑا ہوا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ کے سادے سادے بندے اس کام کے لیے کھڑے ہوئے۔ مجھے کوئی کھڑا ہو کے بتائے پیپلز پارٹی کا جلسہ ملک میں ختم نبوت پہ کہاں ہوا؟ جاؤ، میرے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، امیر حافظ سعید ہے تے ووٹ فلانو پانا ہے، بڑے ہوں گے، ممبر سازی کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ممبر بنو گے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں کسی اور نہ جہاد تاڈے نال، محبت تاڈے نال، قربانی دی کھل تانوں تے ووٹ کسی اور نو۔ یہ ہمارے گھر کے مسئلے کسی باہر کے نہیں ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو روکنے والے لوگ موجود ہیں۔ بڑی تکلیف ہے ہمارے جلسوں کی، بڑی بڑی دنیا میں گونج ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایک تصویر یہ سوشل میڈیا کے بچے ہمارے شیئر کرتے ہیں، یہ شیئر برے والے سے کریں گے، واپس دلی سے آئے گی، نہیں ڈرتے دلی سے انشاءاللہ۔ پیغام نیو یارک سے آئیں گے، نصر صاحب پھر تقریریں کر رہے ہیں، عبد الرحمن مکی صاحب پھر سٹیج پہ آتے، عبدالرؤف کو روکا نہیں، اور تم کون روکو گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ رستہ دے ان کو زمین پہ روک کوئی نہیں سکتا۔ ہمارا اللہ ہمیں آزادیاں دیتا ہے، تمہاری پابندیوں کی کیا پرواہ؟ ہم نہیں مانتے تمہاری پابندیوں کے، ہم اپنے رب کے پابند ہیں۔ ہم ضرور پابند ہیں، تمہارے نہیں ہیں، اپنے رب کے۔ تم سے آزاد ہیں، ہم امریکہ سے آزاد ہیں، ہم تو آزاد ہیں انشاءاللہ، اور اس قوم کو آزادی کا درس دیں گے۔ وہ آزادی نہیں، اصلی آزادی، نقلی آزادی، جعلی آزادی، کفر کے نظاموں سے آزادی انشاءاللہ۔ پاکستان آزاد ہے، اسے کسی آزادی کی کوئی حقیقی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں حقیقی آزادی 47 میں مل چکی ہے۔ ہم نے خون دیا، خون کے دریا سے گزرے ہیں، آگ کے الاؤ سے گزرے ہیں، ہمارے گوشت کے ڈھیر لگے ہیں، ہماری ہڈیوں میں یہ ملک تعمیر ہوا ہے، ہماری نسلیں اجڑ گئیں اس ملک کو بناتے، ہماری عزتیں لٹ گئیں، ہماری نانیاں دادیاں چھن گئیں، ہمارے خاندان بکھر گئے، اور ایک لڑکا کھڑا ہو کے کہتا ہے حقیقی آزادی چاہیے۔ میں 14 اگست کو نہیں مانتا، میں تجھے نہیں مانتا۔ پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ سب کچھ اسی میں رکھا ہے، انشاءاللہ ہم یہاں سے نکالیں گے سب کچھ۔ کوئی غربت نہیں ہے، کوئی مہنگائی نہیں اس ملک میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جس کو امن تھا، اطمینان والا، ہر طرف سے ان کو رزق ملتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر گئے۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو کون سا عذاب چکھایا؟ لباس پہنا دیا، خوف کا اور بھوک کا، بما کانوا یصنعون، ان کے کام ایسے تھے۔ پھل یہاں اگتے ہیں، فصلیں یہاں اگتی، کپاس یہاں اگتی، آم یہاں اگتے، کھجور ہمارے پاس اگتی ہے، موسم سارے ہمارے پاس، دریا سمندر سارے ہمارے پاس۔ 65% نوجوان ہے کام پہ یا مایوس، سارا دن موبائل، فیس بک، اس کے اوپر، اس کے سوا اس کو کام ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کی حمایت میں ان سیاستدانوں کی غلطیاں، آج یہ تخت پہ آ جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اسلام آباد کے حکمران بنے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان سے حکومت چھین لو تو سارا پاکستان ہی، سارا نظام ہی خراب ہے۔ سوشل میڈیا پہ کیمپین، ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے غیر نہیں کرتے، ہمارے کرتے ہیں، ہمیں پاکستان منظور نہیں۔
وہ مجیب کو کہتے ہیں مجیب آئیڈیل ہے. تکلیف ہوتی ہے جب مجیب کی باتیں بنگلہ دیش کی باتیں کرتے، اور انشاءاللہ بنگلہ دیش کا منظر بھی بدل گیا. مودی وہاں بھی ہار گیا ہے، مودی کشمیر میں بھی ہارا ہے. انشاءاللہ مودی کے دوستوں کو یہاں سے بھی نکالیں گے انشاءاللہ. جو کہتے ہیں بجلی کس کو بیچنی ہے، بجلی بھی انڈیا کو دینی ہے. ہمیں مذاکرات کرنے ہیں. لاہور میں سموگ آ گئی ہے، لاہور میں دھند آ گئی ہے. اس کا علاج کس سے کرانا ہے؟ انشاءاللہ علاج تم سب کا ہوگا، اللہ کی توفیق سے. ہم لڑتے نہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی پتہ نہیں توڑا، مگر زبان ضرور رکھتے ہیں، شعور ضرور دیں گے، سمجھائیں گے ضرور، اور انشاءاللہ تعالی تم بھی اپنی اصلاح کرو گے، ہم اس قوم کو بھی بتائیں گے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو جماعت دی ہے، مضبوط ہو، اور مضبوط ہونے کے لیے اپنا ایمان مضبوط کریں، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے عمل مضبوط کریں. جس کو 5 وقت کی نماز نصیب نہیں ہے اس کا بد نصیب کوئی نہیں. میں نے ہمیشہ آپ کو کہا جن کو زندگی میں سکون نہیں ملتا وہ سجدہ سکون سے کرنا شروع کر دیں، وہ نماز سکون سے پڑھنا شروع کر دیں، زندگی کا سکون مل جائے گا. جن کا اپنے گھروں میں دل نہیں لگتا وہ مسجد میں دل لگانا شروع کر دیں، ان کے گھر کے لیے سکون کا باعث بن جائیں گے. اپنے کاروبار میں حلال لے آئیں، ان حکمرانوں سے سود چھڑائیں گے. IMF کا آپ سود چھوڑ دیں، محلے کے بینک کا چھوڑیں گے انشاءاللہ. لوگوں کو سود چھوڑنے کی دعوت دیں گے، جھوٹ چھوڑنے کی دعوت دیں گے. میں ابھی ڈیرہ غازی سے خان سے آ رہا ہوں، نصر بھائی کے ساتھ ایک گاؤں میں پروگرام تھا. ذمہ دار پریشان، گندم کا ریٹ نہیں ہے، چاول بکتا نہیں ہے، آم رل گیا ہے، سنترے کا بننا کیا ہے، مکئی جاتی نہیں ہے، کپاس اگتی نہیں. سب ذمہ دار ہوتے ہیں. بجلی کا بل بڑا، DAP بڑی، یوریا بڑی، فاسفیٹ. ہم اس کا کیا کریں؟ کیا کرو گے؟ عشر دینے والے 1 اور نہ دینے والے 100. پورا تولنے والا 1 اور تھوڑا تولنے والا 100. نماز پڑھنے والا 1 اور نماز چھوڑنے والا 1000. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو قوم اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا قرآن چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی معیشت کو برباد کر دیتا ہے. ریڑی والے سے لے کے فیکٹری والا، مزدور سے لے کے بادشاہ تک، جب تک ہم اللہ کے دین پہ نہیں آئیں گے، قرآن پہ نہیں آئیں گے، حالات ٹھیک ہونے کے. ملک میں اسلام نافذ کرو، ملک ٹھیک ہو جائے گا. بورے والے میں اسلام نافذ کرو، بورے والا ٹھیک ہو جائے گا. اپنی دکان میں اسلام نافذ کریں گے، دکان ٹھیک ہو جائے گی. اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں گے، گھر ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ کام کرنے کے ہیں. سوشل میڈیا کی نیگیٹیوٹی ختم کریں. مجھے بہت لوگ ملتے ہیں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، کاروبار بڑا خراب ہے، فوج یہ کر گئی، فلاں یہ کر گیا، فلاں ملک ہم پہ چڑھ گیا. اور میں کہتا ہوں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہم پہ نہیں چڑھا، ہم ہی سب پہ چڑھیں گے. یہ ملک ہے اللہ کے فضل سے روس کے ٹکڑے کیے ہیں، امریکہ کو شکست دی ہے، نیٹو کو بھگایا ہے، ہندوستان سے مارکا لڑ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جیتا ہے اور کشمیر میں بولو تو صحیح، اے تو ٹلے پہ جیتیں گے انشاءاللہ. میں کوئی اوپن سیکرٹ نہیں کر رہا، کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں کہہ رہا، سر عام کہتا ہوں. اس سال بھی جو لوگ فورسز میں سے فارغ ہو کے گئے ہیں، ان دستوں میں ایک بڑا دستہ کس ملک کا ہے؟ یہ میڈیا پہ چلا، میں نے کوئی راز نہیں بتایا، بتائیں کس ملک کا ہے؟ ابھی کوئی پرچم اٹھا کے کھڑا تھا، وہ پرچم تو دکھاؤ یار. فلسطین کا پرچم تھا کسی، وہ یہ پرچم دکھ رہا ہے آپ کے پیچھے؟ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا نہیں، فلسطین کا پرچم. اس ملک کے نوجوان تربیت کہاں سے لے کے گئے؟ سرکاری سطح پہ میں نہیں کہہ رہا، اور ہمیشہ سے ہو رہا ہے. میڈیکل کالج غزہ میں بند ہو گئے، ان بچوں کی تعلیم اب کہاں ہو رہی ہے؟ جہاز بھر بھر کے آئے ہیں پاکستان میں، میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں، ہمیں جگہ نہیں ملتی. ہم غزہ میں پاکستان کے شکریہ ادا کیے جا رہے ہیں. مت پریشان ہو غزہ کے لوگوں سے. 58 اسلامی ملکوں میں لوگ کہتے ہیں غزہ کو آزادی مل جائے، فلسطین کو آزادی مل جائے. میں تنہائی میں کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں غزہ ہی تو آزاد ہے، ہم سب تو ابھی تھوڑے ہیں. اصل آزاد کون ہے؟ غزہ ہی تو آزاد ہے. بہاری بڑا اور غزہ
ملتان کی آبادی بڑی اور پورے فلسطین کی آبادی تھوڑی ہے. غزہ تو ویسے 20 لاکھ لوگوں کا علاقہ ہے. 2 ملین 12 کلومیٹر 40 کلومیٹر ایک سٹرپ ایک پٹی ہے. غزہ شہر تھوڑی ہے, ایک جیل ہے, سرنگوں کی زندگی ہے, بمباری ہے, بارود ہے. روز درجنوں شہید ہوتے ہیں, سینکڑوں. 1.5 لاکھ زخمی ہو جس جگہ پر اور علاج نہ ہو. اور زخمی سے مراد گلے میں خراش آئی ہے یا پاؤں میں موچ آئی ہے کہ جسم کے چیتھڑے اڑے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, وینٹیلیٹر بند ہے, بجلی بند ہے, پیٹرول نہیں ہے, ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں, ہاسپٹل مسمار ہو رہے ہیں. اس حال میں بھی کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میں اس منظر کو بھولتا نہیں کہ ایک آدمی کمبلوں کو کھول کھول کے دیکھ رہا ہے, لاشوں میں سے چادریں ہٹا ہٹا کے دیکھتا ہے. کوئی اس سے پوچھتا کیا ہوا, کہتا ہے میرے بچے نہیں ملتے تو میں میتیں تلاش کرتا ہوں, ان میتوں میں میرا بچہ تھا. چھوٹا سا معصوم بچہ کفن میں لپٹا ہے, عورت بھاگی آ رہی ہے ہاسپٹل میں میت کو کیوں لا رہی ہو؟ وہ کہتی کہ وینٹیلیٹر کے قریب آئی سی یو میں میرا خامد ہے, صرف اس کی سانسیں باقی ہیں, بچہ دفن کرنے لگی ہوں, اس کو ملانے آئی ہوں, وہ ہل نہیں سکتا, صرف بولتا اور دیکھتا ہے. اس وینٹیلیٹر پہ اس کے قریب کرتی ہے, وہ چومتا ہے اس کو اور کہتے جا کے دفن کر دو, اور مرد نہیں عورت بچے کو دفن کر دے. میں نے وہ منظر دیکھا ہے غزہ کا. چھوٹی بچی رو رہی ہے کہ بھائی شہید ہو گیا, ماں کی گود میں بیٹے کی میت ہے, چھوٹی بیٹی روتی ہے اور اس کو کہہ رہی کہ نہیں نہیں نہیں, قل بحمد اللہ قل بحمد اللہ قل بحمد اللہ. اس وقت رونا نہیں ہے, اللہ کی حمد بیان کر, میرا بیٹا شہید ہے. ملبے کے ڈھیر پہ بابا بیٹھا ہے, گھر مسمار ہے, خاندان ختم ہے, 5 درجن شہادتیں, 60 سے زیادہ شہادتیں. لوگ اس کو کہتے تیرا بچہ کچھ نہیں, کہتا اللہ میرے ساتھ ہے. اس توکل والے لوگ بھی کبھی ہاریں گے؟ وہ جیت چکے. ہم عراق میں بھی جیتے ہیں, ہم افغانستان میں بھی جیتے ہیں, ہم ماسکو نیو یارک میں بھی جیتیں گے. یہ تل ابیب, یہ یہودی بزدل ترین لوگ, کیا پدی کا شوربہ, ان کی شکست تو ہم دیکھیں گے. دنیا میں بزدل ترین قوم جن کو اللہ تعالیٰ ذلیل کہے, جن کو اللہ تعالیٰ رسوا کہے, جن کو اللہ تعالیٰ بندروں خنزیروں کی اولاد کہے, جن پہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اور مار پڑے, یہ بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم جہادی نبی کے جہادی غلام, یہ جہاد سے بھاگنے والے, ہم جہاد کی طرف بھاگنے والے, یہ موت سے ڈرنے والے, یہ ہزار سال کی زندگی مانگنے والے, ہم اللہ سے شہادت مانگنے والے. مقابلہ کی طرف یہ چند دنوں میں منظر بدلنے والا ہے انشاءاللہ. ٹینک سکریپ ہو رہے ہیں, فوجی مر رہے ہیں, چھاؤنیوں پہ حملے ہیں, آئرن ڈوم ختم ہو چکا ہے, انٹیلیجنس فیل ہے, افسروں کی لاشوں پہ پشتے ہیں. کابل و قندھار میں, جلال آباد میں, لوگر میں, دشت لیلہ میں ہم نے دیکھا. انشاءاللہ یہ منظر بننے والا ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں ہانیہ شہید ہو گئے, ان کی اولاد شہید ہو گئی, ان کے پوتے نواسے شہید ہو گئے, یحییٰ سنوار شہید ہو گئے. یحییٰ کو پڑھ کے تو دیکھیں, اس کو شہادت ملی ہے کہ انہوں نے شہادت مانگی ہے؟ ملی تھوڑی ہے, مانگی ہے. کہنے لگے 59 ایئرز ہے میری ایج, 59 سال کا ہوں, 20 سال جیل میں گزار کے آیا ہوں. میں نہیں چاہتا کورونا سے مروں, میں نہیں چاہتا ہارٹ اٹیک سے مروں, میں نہیں چاہتا روڈ ایکسیڈنٹ میں مروں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں گھر کے بستر پہ مروں, کوئی F-16 آ جائے, کوئی میزائل آ جائے اور میں شہید ہو جاؤں. میری تمناؤں میں ایک تمنا, آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی, میں دن میں 3 دفعہ روٹی کھاتا ہوں, آپ کا مجھے پتہ نہیں, ہمیں تو جبرن بھی کھانی پڑتی ہے, کہ آپ کی دعوت ہے. یحییٰ سنوار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو اسرائیل نے جاری کی ہے, کتنے دن سے یحییٰ نے کچھ نہیں کھایا تھا؟ 3 دن سے یحییٰ نے کوئی لقمہ نہیں کھایا تھا. کسی سرنگ میں چھپا نہیں تھا, اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ خط اول میں مار کے بیٹھا. فرسٹ لائن کے اوپر مار کا لڑ رہا تھا, رفاق کی کسی خیمہ بستی میں نہیں تھا, خان یونس کے کسی گھر میں نہیں تھا,
سینٹرل غزہ میں، شرقی غزہ میں، شمالی غزہ میں کہیں چھپا نہیں تھا، مارکے میں تھا۔ زخمی ہوا تو ایک گھر میں آ کے مرہم پٹی کرنے لگا، پٹی نہیں ملی تو لوہے کی تار لپیٹنے لگا کہ شاید خون رک جائے۔ دیکھی لوہے کی تار اس کے بازو پہ۔ ایک ڈرون آیا تو چھڑی سے لڑنے لگا۔ جاؤ امت مسلمہ، تمہارے سارے ٹینک توپیں، تمہارے سارے اسلحے، تمہاری ساری آرٹلری، تمہاری ساری مشینیں، تمہاری ساری فیکٹریاں ایک طرف ہیں، یحییٰ سنوار کی چھڑی ایک طرف ہے۔ اس چھڑی کی قوت تمہاری ساری قوتوں سے بڑی ہے اللہ کی مدد سے۔ وہ اکیلا چھڑی سے لڑا، پھر ٹینکوں نے بمباری کی اور یحییٰ شہید ہو گیا۔ یحییٰ کی شہادت نے فلسطینیوں کو دبا دیا، پریشان کیا، یا پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ۔ میں آج صبح ان کی ویڈیو سن رہا تھا، اللہ کی مدد کی باتیں کر رہا تھا۔ انشاءاللہ فلسطین ہمارا ہے، اسرائیل مٹ جائے گا انشاءاللہ، تل ابیب نقشے سے مٹے گا۔ مبارک ہو ان کو جو کوک نہیں پیتے، جو پیپسی نہیں پیتے، جو 7 اپ نہیں پیتے، جو لیور برادر کی چیزیں استعمال نہیں کرتے، جن کے واش روم میں کوئی شیمپو نہیں پڑا ملٹی نیشنل کمپنی کا، جو صابن نہیں ان کا خریدتے، جو دکان پہ جاتے ہیں کہتے ہیں میرے پیسے سے یہودی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر پیسہ یہودی کے پاس چلا گیا وہ اس کا بارود خریدے گا، وہ اس سے اسلحہ بنائے گا، میرا بیٹا شہید ہوگا۔ میں کوکا کولا اس لیے نہیں پیتا کہ اس سے میرے بیٹے کا قتل ہوتا ہے۔ میں قاتلوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں مجاہدوں کے ساتھ ہوں۔ میں کوکا کولا کے پیسے کس کو دوں گا؟ بولے تو صحیح۔ میں KFC میکڈونلڈ کے پیسے کس کو دوں گا؟ میں KFC کی بوٹیاں کھاؤں اور میرے بچوں کی بوٹیاں اڑ جائیں، میں نہیں کر سکتا۔ میں آلو کے چپس کی محبت میں کہ میرے بچے کو KFC کے چپس پسند ہیں، اس کو آلو کے ٹکڑے پسند ہیں KFC کے، میرے بچوں کے ٹکڑے ہو جائیں آلو کے ٹکڑے پہ، میں نہیں کرنے دوں گا انشاءاللہ۔ بائیکاٹ جاری ہے کہ نہیں؟ جن کا کمزور پڑا ہاتھ کھڑا کر کے گئے، انشاءاللہ جاری ہے۔ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں چلے گی، کم کھائیں گے، سادہ کھائیں گے، چٹنی سے کھائیں گے، برگر نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، کوکا کولا نہیں پیئیں گے تو سانس بند نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر سپرائٹ کی چسکی نہ ملی تو سسکی نہیں آئے گی۔ بند کریں اس کام کو۔ اور کشمیر ماشاءاللہ، ہم تو کہتے تھے یقین کرو جہاد جاری ہے، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بول کے کہہ دیں، اتنی کہ آ رہی ہیں۔ کوئی قرآن ہو سننے والا، کوئی دل ہو دھڑکنے والا، کوئی دماغ ہو سوچنے والا، یہ قیامت تک چلے گا۔ فتح اسلام کی ہے، شکست کفر کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ نظریہ پاکستان کے لیے بھی کھڑے ہیں، ختم نبوت کے لیے بھی کھڑے ہیں، پاکستان کی خدمت کے لیے بھی کھڑے ہیں۔